Praise God, hallelujah, hallelujah. Happy Mother's Day. खुदा उनके नाम में मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज हमारे लिए बड़ा ये अच्छा मौका है कि हम अपनी जो माएँ हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम में हम इस डे को मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ास मौका है जिसमें हम अपनी जो माएँ हैं उनकी अज़मत में, इज़्ज़त और एहतराम में हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे एक माँ के ताल्लुक़ से, और जो पैगाम है आज के लिए हमारा, और इसका जो टाइटल है वो ये है कि मदर हु डिसाइडेड टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह हमको छुएगा, बरकत देगा। इससे पहले कि हम इस कलाम को शुरू करें, आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जैसे हम अपनी माँओं के इज़्ज़त और एहतराम में इस दिन को मना रहे हैं। तो फजल करके खुदाउंद हम तेरा शुक्र करते रहें ऐसी माँओं के लिए जिनकी बदौलत हम खुदाउंद तेरे पास हैं, तेरे कदमों में हैं, तेरी खिदमत कर रहे हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, अगरचे आपने कई दफ़ा ये वाक़या सुना है हन्ना के ताल्लुक़ से। हम पढ़ते हैं पहला सैमुअल उसका पहला बाब कि वहाँ पे एक शख्स था अल्काना, उसकी दो बीवियाँ थी हन्ना और फनीना। और जो हन्ना थी उसके औलाद नहीं थी, और जिसकी वजह से वो बड़ी दुख में थी, बड़ी मुसीबत में थी। उस वक्त में औलाद का ना होना ये एक लानत की बात समझी जाती थी, और हर तरह से इस पे बड़ा प्रेशर था। लेकिन जैसे जैसे हालात जो थे, वक्त गुजरता गया, और इसकी जो कंडीशन थी इमोशनली वो भी बद से बदतर होती गई। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके और हालात आते हैं, और कई दफ़ा हमें मायूसियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुदा जो है हमारी रूहों के अंदर अपना काम कर रहा होता है, और जो मायूसियाँ या ताख़ीर होती है हमारी मुराद के बाराने में, उसके पीछे खुदा का मकसद होता है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में अपनी मर्जी और अपना जो मकसद है वो पूरा करना चाहता है। और खुदा हन्ना को इस जगह पे ले आया जहाँ पे वो एक फैसला करने के लिए तैयार थी, क्योंकि जैसे हन्ना को ज़रूरत थी वैसे ही खुदा को भी ज़रूरत थी कि कोई शख्स जो है वो खुदा के और बनी इस्राएल कौम के दरमियान रखना में खड़ा हो, गैप में खड़ा हो, जो उनके लिए दुआ कर सके, जो उनकी जो डेस्टिनी है उसको चेंज कर सके। और जो सैमुअल था वो ऐसा शख्स था जो खुदा को मिल गया, जिसकी बदौलत जो बनी इस्राएल थी उनकी जो डेस्टिनी थी वो तब्दील हो गई। मैं चाहता हूँ कि आए हम मिलकर इस हवाला को पढ़ें, और साथ हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि आज हमारे लिए क्या सबक है इसमें। तो हम पढ़ेंगे पहला सैमुअल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से। लिखा है कि सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है, क्यों नहीं खाती, तेरा दिल क्यों अज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। अब हन्ना जो थी ये बड़ी दर्द में, बड़ी मायूसी में, बड़े कर्ब में थी,
لیکن ایک موڑ اس کی زندگی میں آیا جہاں پہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خداوند کی مرضی اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرے گی۔ اب بہت سال بیت گئے، اس کے اولاد نہیں تھی اور یہ اولاد کے لیے ترستی تھی، دعائیں کرتی تھی، لیکن خداوند کی ایک مرضی تھی۔ میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں تاخیر ہوتی ہے، مایوسیاں ہوتی ہے، تو خداوند ہم کو ایسی جگہ پہ لانا چاہتا ہے جہاں پہ ہم اس کی مرضی کو، اس کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کر سکے، اور نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ہم برکت کا وسیلہ بن سکیں، اور نہ پھر اپنی قوم کے لیے بلکہ زمانوں کے لیے، اور زمانے یاد رکھیں کہ انہوں نے خداوند کے لیے ایسی قربانی دی، ایسا کام کیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حنا تھی وہ اٹھی اپنی مایوسیوں سے، اپنی محرومیوں سے، اپنی جو اس کی نا امیدی تھی اس میں سے اٹھی، اور اس نے ان باتوں کو پیچھے چھوڑا۔ اور ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ 9ویں آیت میں کہ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اب دیکھیں کہ وہ دعا کر رہی ہے اور زار زار رو رہی ہے، اور اس نے منت مانی اور کہا ہے رب الفوج، فوجوں کے رب، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اب یہ اس نے منت مانی، اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں، جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اب غور سے سنیں، اب لکھا ہے کہ اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اب وہ اس جگہ پر آ گئی کہ جہاں پہ وہ خداوند کی آواز کو سن رہی تھی۔ جب اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو وہ خدا کی آواز سن رہی تھی۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اور ہماری جو دعائیں ہیں کئی دفعہ یہ یک طرفہ دعا ہوتی ہے، اور جو دعا ہے یہ ڈائلاگ ہے، مونولاگ نہیں۔ کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں اور خدا کی نہیں سنتے۔ جو دعا ہے یہ گفتگو ہے۔ ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کی حضوری میں خاموش ہونا ہوتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں۔ اور روحانی طور سے یہ بڑا روڈ ہے کہ ہم خداوند سے باتیں کریں اور پھر اپنی باتیں اس کو سنا کے چل دیں۔ ذرا سوچے، اگر کوئی بڑا شخص ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم اپنی باتیں سنائے جاتے ہیں اور اس کی بات نہیں سنتے، تو یہ بڑی بری بات ہے، یہ روڈنس ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم نے اس روڈنس سے توبہ کرنی ہے۔ ہم نے جاننا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم نے جب دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور پھر خدا کی بھی بات سننی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی آواز حنا کی سنائی نہیں دے رہی تھی تو وہ خدا کی آواز کو سن رہی تھی، اور خدا کی جو آواز تھی شاید خدا اس کو بتا رہا تھا ایلی کاہن کے تعلق سے کہ ایلی کاہن نے خدا کو مایوس کیا ہے، کیونکہ جس طور سے خدا چاہتا تھا کہ ایلی اس کے ساتھ چلے، اس کے بیٹے اس کے ساتھ چلے، اور
خدا نے شاید اس کو بتایا ہو، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایلی سے کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور خدا نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تو مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کرتا ہے، کیونکہ جو ایلی کے بیٹے تھے وہ بے راہ روی کا شکار تھے، وہ جسم کی خواہشوں کے مطابق چلتے تھے، اور جو بنی اسرائیل قوم جب وہ ہیکل میں آتے اور قربانیاں گزرانتے تو وہ اپنی جو من مانی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور بہت ساری قباحتیں ان میں پائی جاتی تھی، اور خدا نے شاید یہ سب باتیں حنا کو بتائی ہوں، اور خدا نے کہا ہو کہ مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو وفادار کاہن ہے اور جو اس رخنا میں کھڑا ہو، تاکہ میں بنی اسرائیل کو بحال کر سکوں، ان کو بلیس کر سکوں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر حنا نے فیصلہ کر لیا اور اس نے منت مانی۔ اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے فرزند نرینہ دیتا ہے تو میں اس کو عمر بھر کے لیے تجھے دے دوں گی۔ اب کئی سال گزر گئے، اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کا اس کے اندر جذبہ تھا۔ اور میرے عزیزو، اس لیے ہم اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جو مدرز ڈے ہے مناتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی قربانی کے جذبہ کی وجہ سے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے کہ کیسے انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتی رہی ہیں۔ اور اب یہاں پر یہ جو حنا تھی، اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا کہ یہ بت پرستی میں لوگ پڑ گئے ہیں، یہ خدا سے دور ہیں، یہ سرکشی اور بغاوت کی حالت میں ہیں جو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اور اس لیے جو دشمن کی فوجیں تھی، جو فلسطی تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے، جب چاہتے آتے اور ان کے ساتھ لڑائی کرتے، اور یہ بڑی شکست کی زندگی گزار رہے تھے قومی سطح پر بھی۔ اور اس نے جب خدا کی آواز کو سنا تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ اور اس نے اپنا جو دل تھا خداوند کے آگے انڈیلا، اور پھر خداوند نے بھی اس سے بات کی۔ اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا، اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی پوری کرے۔ اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ انگلش کا ایک ترجمہ ہے، یہ جو 18ویں آیت ہے، کہ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ لیکن جب آپ پڑھتے ہیں 8ویں آیت کو، پہلا ساموئیل اس کا پہلا باب 8ویں آیت، تو یہاں پر اس کا شوہر اس سے کہتا ہے کہ حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی؟ لیکن جب اس کی آواز، جب اس کی دعا جو تھی سن لی گئی، اس کو یقین ہو گیا اور اس نے منت مانی اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی، تو لکھا ہے کہ اس نے جی بھر کر کھایا اور اس کا چہرہ جو تھا پھر اداس نہ رہا، اس کی جو فکریں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جب سیموئیل پیدا ہوا تو جب دودھ چھڑا دیا گیا تو غالباً وہ شاید 3-4 سال کا تھا، وہ اس کو ہیکل میں لے آئی اور اس نے اس کو خدا کی حضوری دی، اور جو سیموئیل تھا بڑا ہوا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ سارے جو چیپٹرز ہیں پہلا سیموئیل کی کتاب کے ان کو پڑھیں
تو آپ دیکھیں گے کہ 7ویں باب میں سیمول کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی، جب ان کی جنگ فلسطینیوں سے ہوئی تو انہوں نے شکست کھائی. جو عہد کا صندوق تھا، جو خدا کی حشمت کو پیش کرتا ہے، جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے، وہ چھن گیا. لیکن 7ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو سیمول تھا، جب دوبارہ فلسطی جو تھے وہ لڑنے کے لیے آئے، تو جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ سیمول نبی کے پاس آتی ہے، کیونکہ دان سے بیر صبا تک انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ خدا کا سچا نبی ہے. جو سیمول تھا وہ قاضی بھی تھا، کاہن بھی تھا، نبی بھی تھا، اور بنی اسرائیل کا رہنما بھی تھا. تو جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر. اور پھر سیمول نبی نے ان سے کہا کہ تم توبہ کرو. اس نے ان سے کہا کہ اس بت پرستی کو چھوڑو، کیونکہ جو بنی اسرائیل قوم تھی انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی. تو جب انہوں نے اپنے جو بت تھے ان کو پھینکا، توبہ کی، اور بنی اسرائیل قوم میں نیشنل لیول پر جب بیداری آئی اور روحانی بحالی آئی، تو جو سیمول نبی تھا اس نے ان کے لیے دعا کی. اور جب انہوں نے جنگ کی فلسطینیوں کے ساتھ، تو جو فلسطی تھے ان کو شکست دی، کیونکہ خدا نے ان کی طرف سے ہو کر جنگ کی. اور پھر غور سے سنیں، جب انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کے سپرد کر دیا، جب روحانی طور سے بیداری آ گئی، جب بحالی آ گئی، تو پھر ان کے جو شہر تھے، جو دشمن نے، فلسطینیوں نے ان سے چھین لیے تھے، وہ سب ان کو واپس مل گئے، کیونکہ دشمن کو شکست ملی. اور ان کے جتنے شہر تھے سب وہ ان کو واپس مل گئے، بحالی آئی. اور قومی سطح پر یہ ایک نیشنل ریوائیول تھی، اور یہاں پہ خدا نے ان کی زندگیوں میں بڑا کام کیا. اور یہ جو تھا سب کچھ ہوا یہ حنا کی بدولت، اس کی دعا کی بدولت، اس کی قربانی کی بدولت ہے. کیونکہ جب وہ خدا کے حضور میں گئی اور جب اس نے اپنا دل انڈیلا اور روحانی طور سے اس قدر خدا میں گہری ہو گئی، اور پھر اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ خدا کی آواز کو سن رہی تھی، اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی. اور یہ ہے میرے عزیزو کہ ایک عورت جب اس نے فیصلہ کیا تو اس نے بنی اسرائیل قوم کی تقدیر کو بدل دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوکا کی انجیل کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب فرشتہ آتا ہے ماں مریم کے پاس تو اس کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. اور میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اچھا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور ہمیں یاد رہیں. اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 30 آیت سے، لکھا ہے، فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اب اس زمانہ میں جو کنواری لڑکیاں تھیں وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتی تھی، پاکیزگی میں چلتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک مسیحا
آنے والا ہے، اور وہ اس دعا میں ہوتی تھی، ان کی یہ ایک تڑپ ہوتی تھی، مراد ہوتی تھی کہ وہ جو مسیحا ہے ان کی کوکھ سے جنم لے۔ اور یہاں پہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ خدا ان کا فضل تجھ پر ہوا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ماں مریم کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیموئیل نبی ہے اس کے ذریعہ سے تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ خدا کے پاس آئی، ان کے اندر بحالی اور بیداری آئی، لیکن یسوع مسیح کی بدولت ساری دنیا جو ہے، جب سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی مصلوبیت سے لے کر جتنے لوگ اس پر ایمان لائے اب تک، اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آتا، جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور میرے عزیزو، اس سیموئیل نے تو وقتی طور سے بنی اسرائیل قوم کے لیے بیداری اور وہ بحالی کا باعث بنا، لیکن یسوع مسیح کی بدولت جو لوگ جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو دوزخ کی آگ سے بچ جاتے ہیں اور ابدیت آسمان پر خدا باپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف یسوع کی بدولت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر ماں مریم جو تھی، فرشتے نے کہا کہ جو خدا کا قول ہے یہ بے تاثیر نہ ہوگا، تو اس نے کہا مقدسہ مریم نے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب اس نے گیت گایا، حنا نے بھی گیت گایا شکر گزاری کا، تو ماں مریم نے بھی گیت گایا۔ اس نے کہا کہ ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ بڑی مبارک بات ہے۔ اور آج جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور جو مائیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک میسج ہے، ایک چیلنج ہے کہ جیسے حنا نے خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیا، مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا، آج جب جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، خداوند کے لیے وہ اپنے آپ کو مخصوص کرتی ہیں، تو ان کی کوکھ سے ایسے زبردست رسول اور نبی اور مبشر اور چرواہے اور استاد اس دنیا میں جنم لیں گے، جن کی بدولت روحیں بچیں گی اور لوگ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے، تاکہ ابدیت خدا کے حضور میں گزار سکیں۔ اور میرے عزیزو، یہ چیلنج ہے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کرے، خداوند کے لیے تیار کرے، تاکہ ہر زمانہ کے لوگ ان کو مبارک کہیں۔ ہم پڑھتے ہیں پولس رسول کے تعلق سے غلطیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور 15 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں۔ اب پولس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب خدا کی مرضی ہوئی تو اس نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا۔ اب دیکھیں کہ اس نے اپنی ماں کو مینشن کیا ہے۔ اب پولس رسول جو ہے، اب جو ہم اناجیل میں
اور یہ جو نئے عہد نامے میں ہم خطوط پڑھتے ہیں، اب ہزاروں اربوں لوگوں نے ان خطوط کو پڑھا ہے، برکت پائی ہے، روحانی طور سے مضبوط ہوئے ہیں، اور خداوند کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور وہ آج خداوند کے لیے جیتے ہیں اور ابدیت خداوند کے ساتھ گزاریں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے ایک ماں کی جو عظمت، اس کا مقام، کہ خداوند کیسے جو مائیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ ان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ گھرانوں کو، کلیسیاؤں کو، قوم کی تقدیر کو بدل دیں، اور یہاں تک کہ زمانے ان کو یاد رکھیں کہ ان کی بدولت، ان کی ڈیڈیکیشن کی بدولت کیسے لوگ جو تھے وہ خداوند کے پاس آئے، بیداری آئی، بحالی آئی، اور خداوند کا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر میں جو مائیں ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی محبت کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، اور ان کی قربانیوں کے لیے۔ اسی طرح بالخصوص میں اپنی ماں کو، مسز نتھینیل برکت کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، ان کی محبت کے لیے، ان کی قربانیوں کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، جو انہوں نے میرے لیے، میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں سب کے لیے دعائیں کی، قربانیاں دی، اور آج بھی وہ دعا کرتی ہیں۔ اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں پاسٹر صالح برکت، خدا ان کو پاکستان میں، پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے، اور برکت ٹی وی کے ذریعہ سے پھر دو اور چھوٹے بھائی پاسٹر سیمسن برکت اور سٹیو برکت جو ہیں، خدا ان کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کیا ہے۔ اور اس طرح جو میری بہنیں ہیں وہ بھی خدمت میں سرگرم ہیں، دعا کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے وہ خدا ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں اپنی ماں کے لیے کہ خدا نے ہمیں ایسی ماں دی جو دعا گو تھی، اور جس کی بدولت آج ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پیرنٹس کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جو سیموئیل نبی تھا، اگرچہ حنا دعا گو تھی، لیکن اس کا جو شوہر تھا الکانا، اس کا بھی حوصلہ حنا کو حاصل تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اپنے پیرنٹس کے لیے خداوند کے شکر گزار ہونا ہے۔ اور میں اور اپنے بہن بھائیوں کی جانب سے میں اپنی ماں کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ساری محبت کے لیے، قربانی کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ اسی طرح جتنی مائیں ہیں ان کو بھی میں بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اور میں آج دعا کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو حنا کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح، اور میری ماں کی طرح، مسز نتھینیل برکت کی طرح اپنے آپ کو مخصوص کریں، دعا کریں، خدا ان کے لیے جئیں، تاکہ ان کے وسیلہ سے گھرانے جو ہیں اور جو کلیسیائیں ہیں، قوم جو ہے، ان کی تقدیر بدلے اور خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، آج کے دن کے لیے، حنا کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے، دوسری ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیں، دعائیں کی۔ اسی طرح میں اپنی ماں مسز نتھینیل برکت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں ان کی محبت کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان کی قربانی اور دعاؤں کے لیے کہ انہوں نے دعائیں کی۔ اور آج ہم سب بہن بھائی تیری خدمت کرتے ہیں، تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ فضل کر خدا باپ، اسی طرح جو یہ بہنیں اور بیٹیاں کلام سن رہی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو نئے طور سے خداوند کے لیے مخصوص کریں، تاکہ ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے، اور ایسے روحانی سورما پیدا ہوں، بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں جو خداوند روحوں کو جیتے ہیں۔
اور تیرے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دیں۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور پھر سے ہیپی مدرس ڈے۔ خداوند کی مرضی سے ہم پھر ملتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی زندگیوں سے اس کے قدوس نام کو جلال ملتا رہے، آمین۔